गुस्ल के दौरान की जाने वाली ऐसी गलतियां जो कि 80 से 90% ख़वातीन करती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा नापाक ही रहती हैं और उनकी इबादत और उनकी नमाज़ें भी कबूल नहीं होती, क्योंकि जब आप पाक ही नहीं हैं तो आपकी इबादत और आपकी नमाज किस तरह से कबूल होगी। इसके बारे में और साथ में गुस्ले जनाबत और गुस्ले हैज़ में क्या फ़र्क है, और इसके साथ साथ गुस्ल का सही तरीका जो कि फ़र्ज़ तरीका क्या है और सुन्नत तरीका क्या है, ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरे तमाम बहन और भाई और देखने और सुनने वालों को। मेरी तरफ से सलाम। और आपका हाल अहवाल मैंने पूछ लिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है। और ये सब शुरू करने से पहले चलिए मिलकर छोड़ आते हैं जी फ़ातिमा को स्कूल। उसके बाद आकर आपको मैं डिटेल से ये सारी बातें बताती हूँ। मेरा बेटा बिल्कुल रेडी खड़ा है, तैयार खड़ा है माशाल्लाह, और अभी स्कूल जाने के लिए वो हो गई है तैयार और मैं उसको छोड़ कर आती हूँ। ये मेरी ड्यूटी में सबसे पहली ड्यूटी है सुबह, कि उसको मैंने स्कूल छोड़ कर आना होता है। उसके बाद मैं आपको डिटेल के साथ ये मसले मसाइल बताऊंगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मसूल हो सके। तो चलिए जी, फ़ातिमा को छोड़कर मैं स्कूल से वापस आ गई थी और घर के काम काज तो आप लोग देखते रहिए, साथ साथ चलते ही रहेंगे पूरे दिन के। हम आ जाते हैं अपने असल मसले की तरफ, और ये ऐसे कुछ मसाइल हैं दीन से मुतल्लिक जो कि कुछ लोग इनको डिस्कस करना जो है वो इसमें कुछ बुराई समझते हैं और झिझक समझते हैं, जबकि मेरे ख़्याल में दीन की बात बताने में और इसको वाज़िया करने में कोई झिझक, कोई मुमानियत नहीं होनी चाहिए। बजाय इसके कि हमारी बेटियां बहनें जो कि अभी जवान हो रही हैं, इन मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं, वो कोई गलती करें और नापाक रहें, उससे बेहतर है कि हम उनको वाज़िया कर दें ये सारी बातें। और ये सवाब है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ख़वातीन के मसाइल को भी मर्दों में बैठकर भी डिस्कस किया, ताकि वो अपने घरों में जाकर अपनी औरतों को बता सकें, इसकी बजाय कि वो कोई गलती करें या इसमें किसी किस्म का उनके जहन में कोई डाउट रह जाए, तो उसको क्लियर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुस्ल के उन दो तरीक़ों के बारे में, जो कि एक फ़र्ज़ तरीका है और एक सुन्नत तरीका है। फ़र्ज़ तरीके से भी अगर आप गुस्ल करते हैं तो आपका गुस्ल जो है वो हो जाएगा बिल्कुल, और आप अपनी इबादत जो है वो कर सकते हैं। उसके 3 स्टेप हैं जी फ़र्ज़ गुस्ल के। सबसे पहला ये कि आपने 3 मरतबा कुल्ली करनी है, अपने हलक तक अच्छे से मुंह में डालकर पानी 3 मरतबा कुल्ली करनी है। फिर 3 मरतबा आपने अपने नाक में पानी डालना है अपने बाएं हाथ से, और पानी डालने के बाद उसको निकाल दीजिए बाहर नाक से, और उसके बाद आपने अपने पूरे जिस्म पर सर से लेकर पाँव तक पानी बहाना है अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि बाल बराबर जगह भी आपके जिस्म की खुश्क ना रहे। बालों से लेकर पाँव तक हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह जड़ों तक पानी चला जाए। तो ये आपका गुस्ल जो है वो हो गया फ़र्ज़ तरीके से। अभी आ जाते हैं जी सुन्नत तरीके की तरफ। सुन्नत तरीके में ये है कि जी आपने 3 मरतबा अपने हाथों को पहले अच्छे से धो लेना है। उसके बाद धोने के बाद आपने इस्तिंजा कर लेना है। अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे तरीके से आप वॉश कर लीजिए, कोई भी नजासत वहाँ पर लगी हो तो वो उतर जाएगी। उसके बाद आप उसी तरह से 3 मरतबा कुल्ली कीजिए, फिर 3 मरतबा अपने नाक में पानी डालिए, फिर 3 मरतबा आप अपने दाएं कंधे पर पानी डालिए, फिर 3 मरतबा आप अपने बाएं कंधे पर अच्छे से पानी डाल लीजिए, और फिर 3 मरतबा आप अपने सर पर पानी डालिए। इस तरह से बालों को अपने हाथों से मसलते हुए पानी डालिए कि आपके बालों की जड़ों तक जो है वो पानी चला जाए, और उसके बाद पूरे बदन पर आप अच्छे से पानी बहा लीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करने के बाद आखिर में पाँव धोया करते थे। ये सुन्नत तरीका है, अगर आप लोग भी आखिर में धोएं, लेकिन वो उस वक्त के हालात के मुताबिक था शायद, क्योंकि वहाँ पर नीचे मिट्टी होती थी कच्ची, और वो अगर पहले पाँव धोते तो पाँव गंदे हो जाते। आजकल तो हम लोग टाइलों वाले वॉशरूम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने सुन्नत तरीके से गुस्ल करना है तो उसका यही तरीका है।
مسح کے بارے میں جی بالوں کا بہت سارا ایک ہمارا ایشو ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جی مسح کرنا چاہیے بالوں کا آپ کو غسل کے دوران، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرتے وقت جو تھے وہ سر کا مسح نہیں کرتے تھے. اور اگر ہم ایک کامن سینس بھی دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ جب آپ نے اچھے سے پانی بہا لیا سر پر اور وہ پانی آپ کے کانوں تک بھی آ گیا، آپ کی گردن تک بھی آ گیا، تو آپ کو مسح کی ضرورت جو ہے وہ رہتی بھی نہیں. اس لیے سنت طریقے میں یہ مسح جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. آپ مکمل اپنا وضو کیجئے جس طرح سے وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اچھے طریقے سے پانی بہا لیجئے، تو یہ بھی آپ کا غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور ایک اور ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے بات جی، خواتین ہماری پرانی بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ جی کلمے پڑھیں آپ اس وقت، اور کلمے پڑھ کر اپنے آپ کو پاک کریں، پھونکے ماریں. تو یہ بات کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے سے ہی آپ پاک ہوں گے. جب آپ اس طریقے سے غسل کرتے ہیں تو آپ مکمل پاک ہو گئے، آپ کو کلموں کی ضرورت نہیں رہتی. اور ویسے بھی جب تک آپ کے بدن پر کپڑا نہ ہو اور آپ کا بدن ننگا ہو تو آپ کو کوئی بھی کلمہ کلام جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ویسے ہی گناہ ہے. جب آپ کپڑے پہن لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ پڑھ بھی لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نہیں پڑھتے تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کا غسل جو ہے وہ نہیں ہوا اور آپ ناپاک ہیں. کلمہ پڑھنا اس میں کوئی ضروری نہیں. ابھی آ جاتے ہیں جی ان غلطیوں کی طرف جو کہ اکثر بہنیں کرتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلے غلطی یہ ہے کہ جی انہوں نے انگوٹھی یا چھلا کچھ لوگوں نے پہنا ہوتا ہے، یا گلے میں کوئی ایسی گانی، کوئی ایسی چیز سخت جو کہ آپ کے گلے کے اسکن کے ساتھ بالکل جڑی ہوتی ہے، یا کوئی ایسا کاسمیٹک فیس پر یا باڈی پر وہ یوز کرتی ہیں جو کافی گاڑھا لگا ہوتا ہے اور پرماننٹ لگا ہوتا ہے، یا وہ اس کے نیچے تک سکن جو ہے وہ واضح نہیں ہو پاتی. تو اس صورت میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس چھلے کو یا انگوٹھی کو بہتر ہے آپ اتار دیں. گلے میں جو پہنا ہوا ہے اس کو بھی اتار دیں. اگر اتار نہیں سکتے تو اپنی جگہ سے اس کو سرکا لیں، اور سرکانے کے بعد اچھے طریقے سے آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں میں، پاؤں کی انگلیوں میں اور آپ کی گردن میں وہ سارا پانی جو ہے وہ جانا چاہیے. اگر ایک بال برابر جگہ بھی آپ کی خشک رہ گئی اور اس چھلے اور انگوٹھی کے نیچے پانی نہ گیا، یا آپ نے جو کوئی کانٹے پہنے ہیں، کوئی ٹاپس پہنے ہیں، اپنا تسلی کر لیجئے کہ پانی اچھی طرح ساری سکن پر چلا گیا ہے، ورنہ آپ کا غسل جو ہے وہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے. اور جب غسل نہیں ہوگا تو پھر نماز اور قرآن جو ہے وہ قبول ہونے کا تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ وہ کس طرح سے ہوگا. اور دوسری غلطی جو کرتی ہیں بہنیں وہ یہ ہے کہ نیل پینٹ انہوں نے ہاتھوں پہ لگایا ہوتا ہے، نیل پالش، جس کو وہ ریموو نہیں کرتی اور اسی طرح سے وضو کر لیتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ اس طرح آپ کا وضو نہیں ہوگا جب تک آپ کے ناخنوں میں پانی اچھے سے نہیں جائے گا. وہ نیل پینٹ آپ کو ریموو کرنا جو ہے وہ نماز سے پہلے اور وضو سے پہلے اور غسل سے پہلے ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کا وضو اور غسل نہیں ہوگا. تیسری غلطی اکثر خواتین آٹا گوندتے وقت میں نے اکثر نوٹ کیا ہے یہ کہ ان کے ناخنوں کے ساتھ کونوں پر آٹا جمع ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح سے وضو کر لیتی ہیں اور اسی طرح سے وہ غسل کر لیتی ہیں، جبکہ وہ جمع ہوا آٹا وہ نہیں اتارتی. تو آپ یاد رکھیے کہ اس طرح بھی آپ کا غسل اور آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا. تسلی کر لیجئے، اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دیکھ لیجئے، اپنے ناخنوں کو دیکھ لیجئے اور کھرچ کر اتار دیجئے اگر کہیں پر بھی آپ کا یہ آٹا لگا ہوا ہے، جو کہ اکثر غلطی ہے میں نے دیکھی ہے اور بڑا کامن یہ مسئلہ ہے. اس کو آپ اتار کے تسلی کیجئے. ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو زیادہ تر وہ منڈوا کر رکھتے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا علی، آپ کے تو اتنے خوبصورت بال ہیں، آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ منڈوا کر اپنی ٹنڈ کرا کر کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ اگر تمہارے بالوں کی جڑوں میں پانی نہ گیا غسل کے دوران اور کوئی ایک جڑ بھی سوکھی رہ گئی تو تمہارا غسل نہیں ہوگا اور کوئی عبادت جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی. تو میں ڈر گیا ہوں اور میں نے بجائے اس کے کہ وہ بالوں تک پانی میں نیچے بھیجوں، میں اپنی بال ہی منڈوا دیے ہیں. میں نے اپنے بالوں کو ختم کر دیا ہے، میں نے ٹینڈ کرا لی کہ مجھے تسلی رہے کہ میرے بالوں میں کوئی جگہ خشک نہیں رہی غسل کے دوران. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور چوتھی بات کہ ناف میں ہم پانی نہیں ڈالتے، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. زیادہ تر لوگ جو نہیں اس مسئلے سے واقف، تو ناف میں بھی آپ نے پانی ڈالنا ہے لازمی،
وہ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور پیٹ کے نیچے آپ اچھے سے ہاتھ پھیر لیجیے، اپنے پرائیویٹ پارٹس میں اچھے سے ہاتھ پھیر لیجیے، اپنے بازوؤں کے نیچے، اپنے چیسٹ کے نیچے اچھے سے آپ نے مطلب یہ تسلی کر لینی ہے کہ کوئی بال برابر جگہ آپ کے جسم کی جو ہے وہ رہ نہ جائے خشک، جس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ آپ کا غسل نہ ہو۔ ابھی آ جاتے ہیں جی غسل حیض اور غسل جنابت کے فرق کے بارے میں، جو کہ اکثر خواتین نہیں جانتی۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے اپنے بالوں کی مینڈیاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چٹیاں گوندھی ہوئی ہیں، تو کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں غسل جنابت میں ان بالوں کو مکمل کھولوں اور پھر میں اس پر غسل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 چلو پانی لو اپنے ہاتھوں میں اور ان کو اپنے بالوں کی جڑوں تک اچھے سے بہا لو، تو تمہارا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ تم ان بالوں کو کھولو۔ یہ تو ہوگی جی غسل جنابت کی بات کہ اگر آپ کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں، ویسے تو آج کل بہت فیسلٹیز ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی بہن کو کوئی مشکل درپیش ہے، وہ اپنی چٹیاں باندھی ہوئی کو نہیں کھولنا چاہتی، تو اچھی طرح سے 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی بہا لے کہ پانی آپ کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، تو بھی آپ کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن غسل حیض میں جو کہ منتھلی سائیکل آتا ہے خواتین کو، لڑکیوں کو، اس میں آپ کو اپنے بال کھولنے جو ہیں وہ ضروری ہیں، کیونکہ اس کی نجاست جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ بالوں کی جڑوں تک بھی ہوتی ہے حیض کی۔ آپ نے مکمل اپنے بالوں کو کھول کر اچھی طریقے سے اس کو دھونا ہے، ان کو واش کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ کو فرمایا گیا ہے ویسے تو کہ ایک روئی کے ساتھ خوشبو لگا لیں اور اپنے پورے جسم پر وہ جو روئی ہے اس کو پھیر لیں، تاکہ حیض کی جو بدبو، جو اسمیل اور جو نجاست ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو سکے۔ آج کل کے زمانے میں اور بہت ساری خوشبوئیں اویلیبل ہیں، تو یہ روئی والی بات تو پیچھے رہ گئی ہے، لیکن اگر آپ کریں تو یہ اچھا طریقہ ہے، کرنا چاہیے۔ غسل حیض آپ کو بتاتی چلوں، ویسے تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ ہے جو کہ ہمیں منتھلی سائیکل آتا ہے، 6 سے 7 دن خواتین جو ہیں وہ ناپاک رہتی ہیں، اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور جنابت جو میاں بیوی کے ملاپ کے بعد آپ پر غسل فرض ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی غسل جنابت۔ اور دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایک میں غسل جنابت میں آپ بال کھولے بغیر بھی پانی اچھی طرح بالوں کی جڑوں تک پہنچا دیں تو غسل ہو جائے گا، جبکہ غسل حیض میں آپ کو پانی جو ہے وہ اپنے بالوں کو کھول کر ان کو دھونا اور وہاں تک بہانا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ حیض کی جو نجاست ہے اس کو جنابت کی نجاست سے بھی زیادہ ناپاک قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل میں آپ نے غسل کرنا ہے، تب جا کر ہی آپ لوگ پاک ہو سکیں گے۔ تو یہ تھے جی وہ تمام مسائل جو میں نے آپ کو بتا دیے غسل سے ریلیٹڈ، اور ڈیٹیل سے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دیں، غسل کرنے کا کیا سنت طریقہ ہے، کیا فرض طریقہ ہے، اور آخر میں پھر بتاؤں گی کہ یاد رکھیے اگر آپ وہ 3 سٹیپ فالو کرتے ہیں فرض غسل والے بھی، تو آپ کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سنت طریقے سے نہیں کرتے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ابھی جی ہو گئی تھی رات، میں نے فاطمہ کو سلا دیا تھا، میڈیسن تھوڑی دے کر، اس کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی میں پڑھ رہی تھی جی عشاء کے بعد اپنے روٹین کے جو میں وظائف پڑھتی ہوں، اور اپنے والد محترم اور اپنی والدہ محترمہ جو کہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اور میرے ماموں اور جو بھی عزیز و اقارب، عزیز رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو میں ایصال ثواب کرتی ہوں، روزانہ کوشش کرتی ہوں کہ یہ پڑھ سکوں۔ اور فاطمہ کے اسکول کی بھی تیاری ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ اگر وہ بہتر ہوئی اس کی طبیعت تو اس کو اسکول بھیجوں گی، اگر زیادہ کھانسی آ رہی ہو یا ٹیمپریچر ہو گیا ہو تو میں اس کی چھٹی کروا لوں گی، لیکن پھر بھی ہم نے اس کی تیاری جو ہے وہ پہلے سے کر کے رکھنی ہے، کیونکہ اگر ارادہ بن گیا اس کو بھیجنے کا اسکول، تو صبح صبح اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اور صبح اس کے خود بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کو خود ہی ہمیں نہلانا دھلانا، منہ دھلانا، اور پھر ناشتہ کروانا، یونیفارم پہنانا، یہ سارے کام ہمیں خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ تو میں ذرا خیال کرتی ہوں اس وقت اس کا یونیفارم اچھے سے خود چیک کرتی ہوں، اس کی بکس کاپیز چیک کر کے، بیگ کو ہم پیک کرتے ہیں، لنچ باکس میں جو چیزیں وہ شوق سے کھاتی ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں اس ٹائم ہی، اس کے بوٹ اچھے سے پالش کر کے۔ اور دیکھیں اپنے بچوں کو صاف ستھرا کر کے ہمیشہ اسکول بھیجیں، ان کے اسکول یونیفارم کو، ان کے جوتوں کا آپ خاص خیال رکھیں، اور بیگ ضرور چیک کیا کریں جانے سے پہلے، کیونکہ بچے ہیں بیگ سے چیزیں باہر بھی نکال کر پھینک دیتے ہیں، تو پھر اسکول میں جا کر ان کو پریشانی ہوگی۔ اور یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے سے اپنے بچوں کا تمام سامان جو ہے وہ چیک کرے۔ میں بھی اپنی زیر نگرانی ہی اپنے سامنے
کبھی خود ڈال کے رکھ لیتی ہوں، کبھی ان بچیوں سے کہہ کر، لیکن میں خود دیکھتی ہوں اور چیک کرتی ہوں ضرور سونے سے پہلے کہ میرے بچے کا سب کچھ جو ہے وہ اچھے سے تیار ہے اور کیسا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جی آپ کو میں نے بتا دیں۔ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو، کسی بات میں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن پلیز اس طرح کی چیزوں کو کلیئر کر لیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کسی معاملے میں ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لینا جو ہے وہ غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ ایک دن کسی دن میں آپ کو وتر نماز کے بارے میں بھی اس کا صحیح طریقہ بھی بتاؤں گی، اس میں بھی بہت ساری بہنوں کو اکثر ڈاؤٹ رہتا ہے۔ ابھی ہو گئی تھی جی رات اور سارے کاموں سے ہو گئے تھے ہم فری، میں چاہوں گی آپ سے اجازت کل تک کے لیے۔ کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔